अस्सलाम वालेकुम। आज हम कीम सईद साहब की इस किताब का चौथा बाब शुरू करेंगे। इस चौथे बाब में कीम सईद साहब ने लिखा है, नॉन हालो, तुम जानते हो कि मैं जापान कई बार आया हूँ और मैंने यहाँ जगह जगह की सैर की है। कुछ तुम्हारे लिए लिख दिया मगर बहुत कुछ नहीं लिखा। आज मैं तुमको जापान के बारे में कुछ और नहायत दिलचस्प बातें बताऊंगा। जापानी रवायत के मुताबिक जब कदीम ज़माने में आसमान और ज़मीन अलग अलग हुए तो उसके बाद एक देवता और देवी ने समुद्र में बर्छी मारी और इससे टपकने वाले कतरों से जापान के जजीरे वजूद में आ गए। फिर सूरज की देवी ने अपना बेटा इन जजीरों पर भेजा और जापान का शहंशाह इसी की औलाद है। जापान के कदीम लोग सूरज ही को अपने मुल्क की मुहाफिज देवी समझते थे। जापान की ये रवायात 8वीं सदी की 2 किताबों में मिलती हैं। कदीम जापानियों का मजहब शंतु है। शंतु के मायने है देवताओं का रास्ता। ये कोई बाकायदा मजहब नहीं है बल्कि एक सीधा सादा अकीदा है जिसमें देवताओं को सारी कुव्वत का मालिक समझा जाता है। ये देवता इंसानों में भी रहते हैं और फितरत के मज़ाहिर में भी। जापानी रूहानी कुव्वत को कामी कहते हैं। कामी तमाम मरने वालों की रूह में होती है और फितरत के मज़ाहिर जैसे सूरज, पहाड़, हवा, बारिश, पत्थर और दरख्तों में भी। जापानियों का अकीदा है कि कामी की पूजा या इबादत करने से वो खुश रहती है और अगर इसकी पूजा ना की जाए या इसका ख्याल ना रखा जाए तो वह नाराज़ हो जाती है और इससे तबाही आती है। चूँकि कदीम जापानी सूरज, पहाड़ और दरख्तों को कामी समझते थे और बराह रास्त इनकी इबादत करते थे, इसलिए इन्हें इबादत गाहों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बाद में इन जगहों पर जहाँ कामी की इबादत की जा सके इमारतें बना दी गईं। यही जापानियों की इबादत गाहें हैं। जापानियों ने अब से 10,000 साल पहले मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू किया था। जापानियों की सकाफत और उनकी ज़बान की इब्तदा भी इसी ज़माने से हुई है। चावल की काश्त का तरीका जापानियों ने 300 साल कबल मसीह में चीनियों से सीखा। इससे पहले वो जानवरों का शिकार करते थे। चावल की काश्त शुरू होने के बाद बस्तियां वजूद में आईं और लोगों ने मिलजुल कर एक जगह रहना सीखा। कांसी और लोहे के बर्तन और औजार भी चीन और कोरिया से आए और जापानियों ने इन्हें बनाना और इस्तेमाल करना शुरू किया। मिट्टी के बर्तन अब ज़्यादा बेहतर बनने लगे। 400 ईस्वी में मगरबी जापान में ऊंची कब्रें बनाने का रिवाज शुरू हुआ। ये हुक्मरानों के लिए बनाई जाती थी। ऐसी सबसे बड़ी कब्र ओसाका में है। ये शहंशाह ननटूको की है और इसकी लंबाई 476 मीटर यानी 486 मीटर है, जो बड़े से बड़े हराम मिस्र से भी ज़्यादा है। 538 यानी 538 ईस्वी में कोरिया से बुद्ध मजहब जापान में आया और जगह जगह बुद्ध मंदिर बनने शुरू हो गए। ये मंदिर आला तलीम की दरसगाहें भी थीं। उन्होंने जापान की सकाफती ज़िंदगी में गहरा असर डाला और इमारतों की तमीर का अंदाज भी बदल डाला। 710 ईस्वी यानी 710 में जापान का दारुल नारा मुंतकिल हो गया। ये शहर एक कदीम चीनी शहर के नमूने पर तामीर किया गया था। 70 साल तक ये शहर जापान का दारुल हुकूमत रहा यानी कैपिटल रहा। इस दौर के तमाम बादशाह बुद्ध मज़हब के पैरों थे। उन्होंने बुद्ध सकाफत को खूब तरक्की दी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद यह मज़हब अवाम में मकबूल नहीं हुआ और सिर्फ शहंशाह और उसके उमरा ही इसके पैरों रहे, यानी इसके मानने वाले रहे। फिर 794 ईस्वी यानी 794 ईस्वी में शहंशाह कानमो ने क्योटो में एक नए दारुल हुकूमत की बुनियाद रखी। ये नारा से बड़ा और ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर था और अगले 1000 साल तक ये जापान का दारुल हुकूमत और सकाफती मरकज़ रहा। नौनिहालो आज भी ये शहर अपनी तारीखी रवायात और ख़ूबसूरत बुद्ध मंदिरों की वजह से सियाहों की दिलचस्पी का बायस है। मैं यहाँ भी गया हूँ और मैंने वो खूबसूरत इबादत गाह देखी है जो 1000 साल पहले क्योटो के दारुल हुकूमत बनने की यादगार के तौर पर 1895 में यानी 1895 में यानी अब से पूरे 100 साल कबल तमीर की गई थी। यानी अब तो और ज़्यादा साल हो गए। ये 1995 में उन्होंने लिखी तो उससे कंपेयर किया। नौनिहालो क्योटो में उमरा का एक ख़ानदान था, फ्यूजीवारा। ये बड़े ताकतवर थे। उन्होंने अपनी बेटियों की शहंशाहों से शादी करके बड़ी सियासी क़ुव्वत हासिल कर ली थी। उनके पास बड़ी बड़ी जायदादें थीं, दौलत थी। ये उम्दा किस्म के लिबास पहनते थे और ठाट बाट से रहते थे। उन्होंने जापान में एक नई सकाफत की बुनियाद डाली और शान व शौकत का मेयार कायम किया। सैमुराई, अब सैमुराई के मायने हैं मसाहिब,
جاپان کی تاریخ میں ان کی خاص اہمیت ہے۔ یہ جنگجو تھے جو امرا کی خدمت میں رہتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے۔ دارالحکومت کیوٹو میں امرا تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن صوبوں میں افراتفری تھی۔ مسلح افراد امرا کی زمینوں پر قبضہ کرتے تھے اور سرکاری دفتروں پر بھی حملہ کرنے سے باز نہیں رہتے تھے۔ ان کی سرکوبی کے لیے سمورائی کو بھیجا جاتا تھا۔ اس طرح سمورائی خاصے طاقتور ہو گئے تھے۔ سمورائیوں کے دو قبیلے گنجی اور ہائیکے خاص طور پر با اثر تھے۔ ان دونوں میں رکابت چلتی رہتی تھی۔ ایک زمانے میں ہائیکے کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے کیوٹو میں اقتدار پر قبضہ کر لیا، لیکن کچھ عرصہ بعد گنجی قبیلے کے سمورائیوں نے انہیں شکست دے دی اور 1193 میں یعنی 1193 میں گنجی سردار یوری موٹو نے کاماکورا میں ایک فوجی حکومت قائم کر دی۔ کاماکورا کا ماحول فوجی تھا اور کیوٹو کا شہری، ایک شہر سپاہ گری کے انداز کے لیے اور دوسرا درباری شان و شوکت، خوبصورت لباس اور ادب و آداب کے لیے۔ ایک فوجی مرکز تھا اور دوسرا ثقافتی۔ جاپان میں زیادہ تر بستیاں دارالحکومت کے آس پاس بستی تھیں اور وہیں گہما گہمی نظر آتی تھی، لیکن 15ویں اور 16ویں صدی میں تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں نے شہروں کو ترقی دی۔ تاجر ہی ان شہروں کا انتظام کرتے تھے اور یہ داخلی طور پر خود مختار تھے۔ انہی شہروں میں جاپانی زندگی کا اصل رخ دیکھنے میں آتا تھا۔ انہی میں مختلف تہواروں اور میلوں کی ابتدا ہوئی، جیسے گڑیا کا میلہ اور ستارے کا تہوار۔ میں نے اپنی کتاب یہ جاپان ہے میں تمہیں جاپان کے قومی تہواروں کا حاصل تفصیل سے بتایا ہے، تم نے ضرور پڑھا ہوگا۔ اس کتاب کو بھی پھر ہم دیکھیں گے بعد میں۔ 1543 میں یعنی 1543 میں ایک چینی جہاز جو پرتگالیوں کو لے کر جا رہا تھا، جاپان کے جنوبی جزیرے کیوٹو میں ٹائی گاشیما کے مقام پر تباہ ہو گیا۔ اس واقعہ کا جاپان پر گہرا اثر پڑا۔ یہیں سے جاپان کے لوگوں کی یورپ کے لوگوں سے شناسائی ہوئی اور پرتگال اور اسپین کے جہازوں کی جاپانی بندرگاہوں میں آمد و رفت شروع ہوئی۔ پرتگال اور اسپین کے تاجر اپنی مصنوعات لا کر یہاں بیچنے لگے اور پھر انہوں نے اپنے ہتھیار بیچنے شروع کیے۔ پرتگالیوں کی بندوقیں ایک نئی چیز تھی اور جاپان کے جاگیرداروں نے اسے اپنے لیے بڑا کارآمد ہتھیار سمجھا۔ بندوق کے استعمال نے لڑائی کا انداز بدل دیا اور اب حفاظت کے لیے قلعے تعمیر کیے جانے لگے۔ ہتھیاروں اور یورپ کی دوسری مصنوعات کے ساتھ ایک پرتگالی پادری فرانسس سینٹ زیویر بھی جاپان پہنچا اور یہاں اس نے عیسائی مذہب کی تبلیغ شروع کر دی۔ یہ 1549 کا واقعہ ہے، یعنی 1549 کا۔ جاپان میں عیسائی مذہب تیزی سے پھیلنے لگا۔ کچھ جاپانی جاگیرداروں نے جو تاجرانہ ذہنیت رکھتے تھے سینٹ زیویر کو تحفظ فراہم کیا اور کچھ جاپانی جاگیردار عیسائی بھی ہو گئے۔ 1400 یعنی 1400 کے آخر سے 1600 یعنی 1600 کے شروع زمانے تک جاپان میں جاگیرداروں کے درمیان شدید لڑائیاں ہوئیں۔ یہ زمانہ جاپان کی تاریخ میں قوم کی لڑائی کا دور کہلاتا ہے۔ کوئی جاگیردار بھی اتنا طاقتور نہیں تھا کہ باقی جاگیرداروں کو قابو میں کر لیتا۔ شہنشاہ بھی بس نام کا شہنشاہ رہ گیا تھا۔ آپس کی لڑائیوں نے ظلم و ستم کی راہیں کھول دی تھیں۔ عدل و انصاف ختم ہو گیا تھا اور طاقتور جب چاہتا تھا کمزور کو دبا لیتا تھا۔ بالآخر 3 سامورائی سرداروں نے ملک میں امن و امان بحال کیا۔ یہ نوبوناگا، ہاڈیوشی اور آئی باسو تھے۔ انہوں نے امن قائم کر کے ملک کو متحد کر دیا۔ ان تینوں کی انتظامی صلاحیتوں کا آج بھی جاپان میں اعتراف کیا جاتا ہے۔ ہاڈیوشی نے اپنی حکمرانی کے آخری دنوں میں کیوٹو میں ایک قلعہ تعمیر کیا اور وہاں رہنے لگا۔ یہ ملک میں ایک نئے ثقافتی دور کی ابتدا تھی۔ اب پردوں اور فولڈنگ اسکرینوں پر پھولوں، پرندوں اور چینی شیروں کی خوبصورت تصویریں بنائی جانے لگیں اور جاپانیوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی نقاشی ہونے لگی۔ سونے اور چاندی کے کام والے فولڈنگ دروازے بھی اسی دور کی یادگار ہیں۔ دوسرے ملکوں کی طرح جاپان میں بھی ابتدا میں قلعے دشمن سے حفاظت کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں جو لڑائیوں کا دور تھا، جو قلعے تعمیر ہوئے وہ عموماً پہاڑیوں پر تھے تاکہ ان پر حملہ کرنا مشکل ہو، لیکن جب 250 سال کی خانہ جنگی کے بعد ملک میں امن و امان قائم ہوا تو قلعوں کی تعمیر کا مقصد بھی بدل گیا۔ اب قلعوں سے جنگ کرنے کا نہیں، امن قائم رکھنے کا کام لیا جانے لگا۔ یہ اپنے اپنے علاقے کا انتظامی مرکز بن گئے۔ چنانچہ اب قلعے پہاڑوں پر تعمیر ہونے بند ہو گئے اور شہر بن گئے۔ ان قلعوں کی خاصی چیز ایک بلند مرکزی عمارت ہوتی تھی جو قلعے کے مالک کی طاقت کا مظہر ہی نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ قلعہ نما شہر کا نشان بھی ہوتی تھی۔ اسی لیے اسے خوبصورت نقش و نگار سے مزین کیا جاتا تھا۔ ایسی 12 خوبصورت عمارتیں آج بھی جاپان میں موجود ہیں۔ سامورائی سردار آئی باسو خانہ جنگی کا خاتمہ کر کے ملک میں امن و امان قائم کرنے کے بعد 1603 یعنی 1603 میں شوگن بن گیا اور ایڈو میں، جو اب ٹوکیو ہے، شوگن سلطنت قائم کر دی۔ یہ شوگن سلطنت کوئی 265 سال قائم رہی۔ اسے جاپان کی تاریخ میں ایڈو دور کہا جاتا ہے۔ شوگن نے ملک کو 300 جاگیروں میں تقسیم کر دیا اور ہر جاگیر
ہر جاگیر پر ایک جاگیردار مقرر کیا۔ ان جاگیرداروں کے لیے لازمی تھا کہ وہ ایک سال اپنی جاگیر میں رہیں اور دوسرے سال ایڈو میں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جتنی رقم اپنی جاگیر پر خرچ کریں اتنی ہی دارالحکومت میں خرچ کریں، اور اس طرح کبھی اتنی دولت جمع نہ کر سکیں کہ فوج بنا کر شوگن کے مقابلے پر آ جائیں۔ اس کے علاوہ ان کو اپنے بیوی بچے بھی ایڈو میں رکھنے پڑتے تھے۔ یہ بھی ایک طرح کی ضمانت تھی کہ وہ شوگن کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ جاگیرداروں کے شوگن سے وفاداری کے اظہار کا ایک طریقہ یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ اس کے مر جانے پر وہ ہارا کری یعنی خودکشی کر لے، لیکن بعد میں یہ رسم بند کر دی گئی۔ شروع میں تو عیسائی مشینریوں کو تبلیغ کی اجازت تھی، لیکن بعد میں جب انگریز اور ولندیسی پروٹیسٹنٹ عیسائیوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ پرتگال اور اسپین جاپان پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، تو عیسائی مذہب پر پابندی لگا دی گئی اور مشزیوں یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا، مشزیوں کی تمام سرگرمیاں بند کر دی گئیں۔ پھر 1641 یعنی 1641 میں جاپان نے تمام ملکوں سے تعلقات توڑ لیے۔ اب صرف چین اور ہالینڈ سے ناگاساکی کے راستے تجارت کی اجازت تھی۔ اس طرح نہ صرف عیسائی مذہب کو پھیلنے سے روک دیا گیا، بلکہ غیر ملکی تجارت کو بند کر کے ملکی تجارت کو فروغ دیا گیا۔ اس کے بعد 200 سال ایسے گزرے کہ جاپان کا بیرونی دنیا سے کوئی تعلق نہ رہا، اور اس طرح جاپان کو اپنی ثقافت اور اپنے محسوس طرز زندگی کو ترقی دینے کا موقع ملا۔ جاپانی تاریخ کے اس 250 سالہ دور میں، جو ایڈو دور کہلاتا ہے، کسان جو ملک کی آبادی کا 80% تھے پوری طرح سامورائیوں کے رحم و کرم پر تھے۔ وہ کسانوں کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتے تھے، اور کسانوں کو اپنی پیداوار کا 50 سے 60% حصہ سالانہ ٹیکس کے طور پر انہیں دینا پڑتا تھا۔ اگر ایک خاندان میں 5 افراد کا گروپ یہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتا تھا تو باقی کو اس کا حصہ بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ سامورائیوں نے کسانوں کے لیے زندگی کے جو اصول مقرر کیے تھے وہ بھی دلچسپ ہیں۔ اگر تمہاری بیوی آسائش پسند ہے تو اس کو چھوڑ دو، چاہے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ صبح سویرے اٹھو اور دیر تک کام کرتے رہو، سادگی کو اپنا لباس بناؤ۔ بھاری ٹیکسوں اور زمین کے لگان کی وجہ سے غریب کسان کو دن رات سخت محنت کرنا پڑتی تھی۔ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے کھیت تھے اور پیداوار اتنی ہی ہوتی تھی جتنی ان کھیتوں پر محنت کی جاتی تھی۔ انہیں زیادہ تر کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتا تھا۔ یہ بڑی کٹھن زندگی تھی، لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا کہ مشقت کرنا جاپانیوں کی عادت بن گئی۔ ایڈو دور میں کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا، لیکن تعلیم حاصل کرنے کا جاپانیوں کو شوق تھا۔ عام لوگوں کے بچوں کے لیے عبادت گاہوں میں مدرسے تھے۔ یہاں استاد 20-30 کے گروپ میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ 1700 عیسوی یعنی 1700 کے لگ بھگ ان مدرسوں کی تعداد خاصی بڑھ گئی، اور اس دور کے ختم ہوتے ہوتے ملک میں 15,000 ایسے مدرسے قائم ہو گئے۔ یہ تعداد اس اعتبار سے حیرت انگیز ہے کہ لازمی تعلیم کے موجودہ نظام کے تحت جاپان میں اس وقت پرائمری اسکولوں کی تعداد 25,000 سے زیادہ نہیں۔ عبادت گاہوں کے مدرسوں میں پڑھائی لکھائی اور حساب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ فوجی طبقے کے بچوں کے لیے ہر جاگیر میں الگ اسکول تھے۔ ان اسکولوں میں ابتداءً تو چینی نصاب کے مطابق تعلیم دی جاتی تھی، کیونکہ اس تعلیم کا مقصد اچھے حاکم پیدا کرنا تھا۔ بعد میں پھر دوسرے مضامین بھی پڑھائے جانے لگے، جن میں ریاضی، طب، مغربی علوم اور فوجی علوم شامل تھے۔ شوگنی سلطنت کا اپنا الگ اسکول تھا، جس نے آگے چل کر ٹوکیو یونیورسٹی کی شکل اختیار کی۔ 16ویں صدی کے آخری 50 سال سے 17ویں صدی کے ختم ہونے تک جاپان میں بہت سے شہر بسے۔ ان میں آبادی کے لحاظ سے 3 شہر بڑے تھے: ایڈو، اوساکا اور کیوٹو۔ یہ تینوں بڑے شہر حکومت کے کنٹرول میں تھے۔ ایڈو دارالحکومت تھا۔ اس کی آبادی 18ویں صدی میں 10 لاکھ تک پہنچ گئی تھی اور یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا تھا۔ اوساکا، جس کی آبادی 3.5 لاکھ تھی، تجارتی اور کاروباری شہر تھا۔ یہاں روپے پیسے کا لین دین ہوتا تھا اور بڑے بڑے تاجر یہیں رہتے تھے۔ کیٹو میں دربار شاہی تھا اور یہ جاپان کی ثقافت اور دستکاریوں کا مرکز تھا۔ اس کی آبادی کوئی 4 لاکھ تھی۔ 17ویں صدی کے آخر سے 18ویں صدی ختم ہونے تک جاپان کی معیشت نے بڑی ترقی کی اور درمیانہ طبقہ خوشحال ہوا۔ قدیم دور میں چینی ثقافت کے یلغار کے باوجود جاپان کے لوگوں نے اپنی ثقافت نہیں چھوڑی تھی، یعنی ان کا جاپانی پن نہیں گیا تھا۔ یہ نہیں ہوا کہ جو کچھ چین اور کوریا سے آیا اسے قبول کر لیا گیا۔ اگر کچھ قبول کیا تو بھی اسے جاپانیوں نے اپنے مزاج اور ماحول کے مطابق بنا کر قبول کیا۔ اسی طرح جاپان کے لوگوں نے یورپ کے کلچر کو ضرور اہم سمجھا، لیکن اس کو معیار ہرگز قرار نہیں دیا۔ 19ویں صدی میں جب مغربی سامراج ہر طرف اپنے پاؤں پھیلا رہا تھا اور 1853 یعنی 1853 میں کوموڈو ریپری کی شکل میں جاپان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، تو جاپان نے چین کی طرف دیکھا، جس کی مغربی طاقتیں حصے بکھرے کر رہی تھیں، اور یہ محسوس کیا کہ اگر اس نے دنیا سے الگ تھلگ رہنے کی پالیسی ختم نہ کی اور مغرب کے طور طریقوں کو سمجھ کر انہیں اپنی ضرورت کے مطابق نہ اپنایا تو اس کا حشر بھی چین سا ہوگا۔ لیکن نونہالو جاپان نے اپنے اصل مزاج کو نہیں بدلا اور مغربی کلچر کی ظاہری شکل و صورت کو تو ضروری سمجھ کر اختیار کر لیا، لیکن اس کی روح کو قبول نہیں کیا۔ جاپانیوں نے اپنے آرٹ، سائنس اور موسیقی میں مغربی انداز کو سمونے میں کوئی حرج نہ سمجھا اور اسے اپنے انداز پر ڈھال لیا۔
سیاست میں بھی جاپان نے مغرب کی بعض چیزوں کو مفید سمجھ کر اپنایا، چنانچہ جاپان ایشیا میں پہلا ملک تھا جس نے جدید آئین اور پارلیمنٹ کا نظام رائج کیا۔ چوتھی صدی عیسوی سے 7ویں صدی تک کے زمانے کو چھوڑ کر جو قومی استحکام کا دور تھا، جاپان کے شہنشاہوں کو کبھی سیاسی طاقت حاصل نہیں رہی اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ سیاسی خلفشار سے دور رہے۔ کچھ ان کی امن پسندی کی وجہ سے اور کچھ ان کی روایتی حیثیت اور تقدس کی وجہ سے جاپان کے لوگ اپنے شہنشاہ کو قومی اتحاد کا مظہر سمجھتے ہیں اور ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ پہلے جاپان کے لوگ شہنشاہ کو انسان کی شکل میں دیوتا سمجھتے تھے، لیکن موجودہ شہنشاہ کے والد ہیروہیٹو نے 1946 یعنی 1946 میں اپنی اس حیثیت کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جاپان کے موجودہ آئین میں شہنشاہ کو قومی اتحاد کی علامت قرار دیا گیا ہے، تاہم ان کا تقدس اور احترام اب بھی قائم ہے۔ جاپان کے موجودہ شہنشاہ اکیہیٹو ہیں، جو اپنے والد شہنشاہ ہیروہیٹو کے انتقال کے بعد نومبر 1990 یعنی 1990 میں تخت پر بیٹھے۔ وہ جاپان کے 125ویں شہنشاہ ہیں۔ ان کی ملکہ میچیکو ہے، وہ شاہی خاندان سے نہیں ہیں۔ آؤ تمہیں میں جاپان کے نظام حکومت کے بارے میں بھی بتا دوں۔ جاپان میں صحیح معنوں میں جمہوری نظام ہے، شہنشاہ کا ساری قوم احترام کرتی ہے، وہ ان کے اتحاد کی نشانی اور قوم کا سربراہ ہے، لیکن حکومت کے معاملات میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پارلیمنٹ جو 2 ایوانوں پر مشتمل ہے قانون بناتی ہے۔ ایوان نمائندگان کے 512 یعنی 512 ممبرز ہیں جو 4 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ ایوان مشاورت کے 254 ممبر ہیں جو 6 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کو پارلیمنٹ کے ممبر منتخب کرتے ہیں اور وہ اپنی کابینہ بناتا ہے۔ جاپانی سوسائٹی کا ایک نہایت اچھا پہلو احساس ندامت یعنی شرمندگی ہے، جس کی وجہ سے جاپان میں دنیا میں سب سے کم جرائم ہوتے ہیں۔ جاپان کے لوگوں کا اچھے عمل کا ایک معیار ہے اور وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو نہ صرف دوسروں کی نظر میں بلکہ اپنی نظر میں بھی گر جاتے ہیں۔ اس سے ان میں سخت شرمندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، یہی احساس ندامت ان کو غلط کام کرنے سے باز رکھتا ہے۔ یہ تھا آج کا چوتھا چیپٹر۔ تو پارٹ 4 بھی آج کا ہمارا ختم ہوا۔ اس میں انہوں نے جاپان کی پوری بیوٹیفل ہسٹری بتائی ہے اس کا، کہ کیسے تھے شروع میں اور پھر کیا، پھر آگے چل دیں گے انشاءاللہ 5ویں باب میں دیکھیں گے کہ وہ جاپان کے بارے میں اور کیا اچھی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ وہ شروع سے ہی محنتی ہیں اور ان میں ایک شروع سے ہی ایک جذبہ ہے ان لوگوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، وہ بھی پہلے بہت خراب تھے، سب تھے، لیکن محنتی ہونے کی وجہ سے اور مخلص ہونے کی وجہ سے اپنی قوم کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کر لیا۔ اللہ کرے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسے حکمران اور ایسے مفکر اور ایسے لوگ دے دے جو ہماری قوم کو، پاکستان کو بھی صحیح ٹریک پہ ڈال دیں، انشاءاللہ، آمین۔